हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बार गुस्ल देते वक्त क्या मौजज़ा हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतज़ाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे जिस्म पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नाबीना हो जाएगा। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने गुस्ल दिया, फिर जो मौजज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त गुस्ल देते वक्त आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने में बैठी हुई थी कि किसी शख्स ने अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबूवत कह कर अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें जज़ा व खैर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल हैं। आने वाले ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दो, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और उसी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम्हें पता है तुम किससे बातें कर रही हो? मैंने अर्ज किया, नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मालिकुल मौत है, उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और आते ही अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम या अमीन अल्लाह कहा। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे इस ज़ात की कसम है जिसने आपको पैगंबर बनाकर भेजा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैंने कभी किसी से इजाज़त तलब नहीं की और आइंदा भी किसी से तलब नहीं करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पर आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नुम के दरगाह मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ ला रही है। इस एजाज में दोज़ख की आग को बुझा दो और जन्नत की हूरों से फरमाया कि तुम सब सजो सवरो, और फरिश्तों से फरमाया है कि ताज़ीम रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ बसिर्फ खड़े हो जाओ। और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको बिशारत दूं कि तमाम अनबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक कि आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल न हो जाए। और कल क़यामत को अल्लाह पाक आपकी उम्मत पर आपके तफील इस कदर बख्शिश और मगफिरत की बारिश फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। वफात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिकुल मौत से फरमाया, ए मालिकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक है, अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। मालिकुल मौत ने फरमाया कि मुझे हुक्म है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी हो तब ही रूह मुबारक कब्ज़ करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिकुल मौत को रूह कब्ज़ करने की इजाज़त दे दी। मालिकुल मौत ने रूह कब्ज़ करना शुरू कर दी। मौत की तकलीफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आया। सिकरात की तकलीफ शुरू हुई तो फरमाया, ए अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ है, ए अल्लाह, तू ही मौत की तकलीफ को आसान करेगा। मिट्टी के प्याले में पानी भरकर रखवाया। मौत की घबराहट में बार बार पानी पे हाथ डालते और वो हाथ अपने मुंह पर फेरते और फरमाते, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको बहुत तकलीफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, आज के बाद तेरे बाबा को कोई तकलीफ नहीं होगी। ए फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। फिर फरमाया, ए मालिकुल मौत, तुम अपना काम पूरा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ ज़्यादा हुई। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, क्या इस वक्त मेरा मुंह तुम्हें अच्छा मालूम नहीं होता जो तुमने मुंह फेर लिया? फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दिल से आपकी निदा की हालत देख सकता हूँ? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, देखो नमाज की हिफाजत करना। ये फरमा कर फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रब, उम्मती, ये कहते कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान सीने तक पहुँच चुकी थी, नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, मगर उम्मत गुनहगार का कलमा मुंह पर जारी था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इस उम्मत की इस कदर मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने। कि अल्लाह ताला फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज़्यादा मेहरबान है।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجر مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بیچ کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجر مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے مالک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگ کا چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہا نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دیوانہ ہو گئے۔ دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں۔ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیرہان میں ہی غسل کر دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا، تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان پر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن تھے۔ اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنے ہتھیلی کو کھول دیتے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا
کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک عربی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہار سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگی، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور نہ ہی تھمتے تھے۔ کئی صحابہ حیران و سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا رہا نہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں رحمت العالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ اب اللہ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت اب تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ غائیت بے بسی سے نڈال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تبارک کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو فرمایا عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی وار فتگی میں بے چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگزشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگزشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ میں زمین پر گرا پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کم سے نڈال تھیں اور فرما رہی تھی پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نازل فرمایا وہ کون ہیں جو جبرائیل امین کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے اس مشیت کے ثواب سے بہرحال کر دے
الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھیں اور زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھی۔ حیف وہ نبی جس نے تمول پر فکری کو چن لیا، جس نے تو نگری کو ٹکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی۔ وہ صاحب حق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پہ نفس سے جنگ آزما رہا۔ وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ رحمت العالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی اظہار رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہار سے نہ جانے دیا۔ کہ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔